बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSC डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद जाहिद शरीफ चौधरी। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मुल्क में जारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ बोल पड़े हैं और उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि पूरा मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है। जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिन्नल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने असला बरामदगी केस में गिरफ्तार मुलज़म बिलाल की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और करार दिया कि इस केस में चीफ जस्टिस ने करार दिया कि इस केस में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात क्यों नहीं लगाई गई, और अगर नहीं लगाई गई तो हम खुद उनको लगा देते हैं, अब लगा देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद दूसरा बड़ा केस था जो साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की अपने ओहदे से बरतरफी के ख़िलाफ़ उनका केस था, जो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुना, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत खान शामिल थे। बेंच ने शौकत सिद्दीकी के वकील हामिद खान एडवोकेट को हदायत की कि वो जिन लोगों के नाम उन्होंने बार बार लिखे हैं अपनी पिटीशन में, साबिक DGI फैज़ हमीद और 1 या 2 और अफराद थे, तो उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी हम नहीं सुनेंगे जब तक कि आप उनको दरख्वास्तों में पार्टी नहीं बनाते। पहले उनको पार्टी बनाएं, फिर जो है हम उनका नाम सुनेंगे और दरख्वास्तें सुनेंगे, अदरवाइज़ हम दरख्वास्तें नहीं सुनेंगे और उनके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनेंगे। बाकी आप आइनी और कानूनी नुकात पर जो भी दलाइल देना चाहें वो आप दे सकते हैं। जो बंदा हमारे सामने नहीं है तो उसके ख़िलाफ़ हम कैसे कोई हुक्म दे सकते हैं? कल को वो आकर कह देगा कि मुझे तो पार्टी नहीं बनाया गया था, तो मुझे सुना नहीं गया, तो फिर हम क्या करेंगे? जबकि अदालती हुक्म पर फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने भी और 2 दीगर जो दरख्वास्तें केस में दायर की गई हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और कराची बार एसोसिएशन की जानिब से, उन्होंने फिर अपने वकला के ज़रिए नई दरख्वास्तें दायर कर दी हैं, जिनमें जनरल कमर जावेद बाजवा जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, साबिक DGI फैज़ हमीद और इसके अलावा साबिक ब्रिगेडियर हैं इरफान रामे, साबिक ब्रिगेडियर हैं फैसल मरवत और साबिक ब्रिगेडियर ताहिर वफ़ाई समेत वफाक पाकिस्तान, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहम्मद अनवर खान कासी, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अरबाब मोहम्मद आरिफ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इसके सेक्रेटरी के ज़रिए फ़रीक बनाया है। जबकि इसकी जो केस की समाअत है वो कल तक मुलतवी की गई है, 10:30 बजे समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा और तवक्को यही है कि नोटिस जारी कर दिए जाएंगे तमाम मुद्दालेहान को, जिनके नाम रिस्पोंडेंट्स के तौर पर आज शौकत सिद्दीकी साहब और उनके दीगर जो इस्लामाबाद और कराची बार एसोसिएशन हैं उन्होंने जो दिए हैं नाम, उनको नोटिस जारी किया जाएगा। और चीफ जस्टिस ने करार दिया था आज के जो केस की समाअत है वो जनवरी में फ़िक्स होगी। 15 जनवरी तक जजेस तमाम जो बेंच है मौजूदा वो दस्तयाब नहीं है। एक जज अभी कल परसों से छुट्टियां हो जाएंगी अदालती, और जो जजेस हैं वो छुट्टियां करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, वो केस सुनेंगे। ताहम बेंच के एक रुकन बैरून मुल्क जाएंगे और वो 15 जनवरी के बाद आएंगे, इसलिए केस की समाअत दोबारा फिर 15 जनवरी के बाद फ़िक्स की जाएगी। तो नाज़रीन, इनकी जो मज़ीद तफसील है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज सुबह जो पहली केसेस की समाअत हुई चीफ जस्टिस की सरबराही में, वो 6 केसेस सुने गए, जिसमें
پہلا ہی کیس تھا وہ اسلحہ برآمدگی کیس کا تھا. بھاری اسلحہ برآمد کیا گیا تھا پشاور میں چارسدہ روڈ پر ایک گاڑی سے اور 2 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا. تو انہوں نے بعد از گرفتاری جو ہے درخواست ضمانت دائر کی تھی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. دوران سماعت ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پی الطاف خان پیش ہوئے، جبکہ ملزمان کی جانب سے جو بلال اور ایک اور ملزم ان کے ساتھ جو گرفتار ہوئے تھے ان کی جانب سے الطاف سمد نام تھا ان کا وکیل کا، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پشاور سے پیش ہوئے. دوران سماعت عطر من اللہ نے وکیل کو ہدایت کی کہ وہ ضمانت کی گراؤنڈ بتا دیں. اس پر وکیل کا کہنا تھا کہ 35 اسلحہ آئٹم برآمد ہوئے. چارسدہ روڈ پر گاڑی کے خفیہ خانوں سے اسلحہ برآمد ہوا، گاڑی کسی کی ملکیت نہیں. اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ درخواست ضمانت میں لمبے چوڑے جو کیسز ہیں جو سپریم کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے کیسز کے حوالے نہ دیں بلکہ فیکٹس بتائیں، اور یہ کیسز کے حوالے جو سائٹ کیے جاتے ہیں وہ جب اپیل ہوتی ہے تو اس میں کیے جاتے ہیں. یہ درخواست ضمانت ہے، اس میں فیکٹس صرف بتائے جاتے ہیں. وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ پکڑے گئے اسلحے میں 8 SMG گنیں، 12 رائفلیں اور 30 بور کے 15 پستول شامل ہیں، جبکہ 30 بور کے 11,000 کارتوس اور 9 mm کے 9 mm پستول کی 3,000 گولیاں شامل ہیں. جبکہ دیگر اسلحہ بھی ہوگا تاہم اس کی تفصیل انہوں نے نہیں بتائی. اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سارا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اتنا اسلحہ تو کوئی بدنیتی سے کسی پر نہیں ڈالے گا. کسی جنہوں نے یہ اسلحہ پکڑا تھا ان کی جو درخواست گزار ہے اس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کیس میں ATA کیوں نہیں لگایا گیا. اس پر وکیل کا کہنا تھا کہ یہی تو میرا کیس ہے. اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم ATA لگا دیتے ہیں. چیف جسٹس نے حکم لکھواتے ہوئے کہا کہ بڑی مقدار میں گاڑی کے خفیہ خانوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا، ایک مسافر اور ایک ڈرائیور کو پکڑا گیا. اتنا اسلحہ کوئی جان بوجھ کر بدنیتی سے درخواست گزار پر نہیں ڈال سکتا. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وہ دو عدالتوں نے درخواست ضمانت مسترد کرنے کے حوالے سے فیصلے دیے ہیں، ان میں مداخلت نہیں کر سکتے. عدالت نے درخواست ضمانت مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ کیس میں دی گئی آبزرویشنز ٹرائل کو متاثر نہیں کریں گی، کسی بھی پارٹی کے جو رائٹس ہیں ان کو متاثر نہیں کریں گی. یہ کیس ہو گیا اہم کیس تھا جس میں جو میں نے رپورٹ کیا ہے کوئی اور صحافی اس میں موجود نہیں تھا. اہم کیس تھا یہ، اور یہ اس کانٹیکسٹ میں بھی ہو سکتا ہے کہ گزشتہ روز جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ پہلے 5 ججز نے دیا تھا جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں. اس فیصلے کو کالعدم تو قرار نہیں دیا، سسپینڈ کر دیا ہے، اور فوجی عدالتوں میں مشروط جو ٹرائل ہے 9 مئی کے جو گرفتار ملزمان ہیں جنہوں نے GHQ پر حملہ کیا لاہور میں، کور کمانڈر ہاؤس پر، اور اسی طرح میاں والی میں ایئر بیس پر، اور دیگر ملک کے حصوں میں علاقوں میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے عمران خان کی گرفتاری کے بعد، ان کا جو 102 یا 3 لوگ ہیں ان کا ٹرائل روک دیا گیا تھا اس کے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد. تاہم اب دوبارہ عدالت نے 6 رکنی بینچ نے 5-1 کی اکثریت سے ٹرائل کو جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے. اور آج اسی تناظر میں شاید چیف جسٹس نے اور بڑا بیان دیا ہے کہ ملک اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور کیوں جو اتنا بھاری مقدار میں اسلحہ پکڑا گیا وہ اس کے حوالے سے کیوں انسداد دہشت گردی کی دفعات جو ہیں اس میں شامل نہیں کی گئیں. تو ناظرین، اس کے بعد دوسرا بڑا کیس آ جاتا ہے جس میں شوکت صدیقی کا آج ریفرنس تھا، سماعت کے لیے مقرر تھا. 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ
جن افراد پر الزام لگایا گیا ہے اگر ان کو درخواستوں میں پارٹی نہیں بنایا جاتا تو پھر دوران سماعت ان افراد کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنیں گے۔ لوگوں کو پہلے پارٹی بنائیں پھر بات کریں۔ میرا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ اگر کسی پر الزام لگائیں تو ان کو پارٹی تو بنائیں۔ ہم مفروضوں پر کیس نہیں چلائیں گے۔ اگر کسی پر کوئی بھی الزام لگتا ہے، یہاں صحافی بھی بیٹھے ہیں، ہم انہیں منع تو نہیں کر سکتے۔ کل اخبار میں نام آ جائے گا، جس شخص پر الزام لگا رہے ہیں اس کو پارٹی کیوں نہیں بنایا، اس کے بغیر ہم آپ کو نہیں سنیں گے۔ ہم اداروں کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اداروں میں اچھے اور برے لوگ دونوں ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس نے شوکت صدیقی کے وکیل حامد خان ایڈوکیٹ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے موکل جو ہیں وہ خود جج رہے ہیں، انہوں نے کسی ایسے شخص کا فیصلہ نہیں کیا ہوگا جو ان کے سامنے پارٹی نہ ہو۔ جبکہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا ہے کہ ہر پیراگراف میں ایک شخص کے خلاف الزام لگا رہے ہیں، اس شخص کے حوالے سے کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہی موجود نہیں ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے 5 رکنی لارجر بینچ نے یہ سماعت کی، اور دوران سماعت جو وفاق کی طرف سے ہیں وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل جاوید اقبال وینس پیش ہوئے۔ تو اس کیس کی جو کارروائی تھی آج وہ یوٹیوب چینل پر اور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر لائیو دکھائی گئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے وفاق کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ ان درخواستوں کو ان کی حمایت کرتے ہیں یا ان کو اپوز کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس پر وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ درخواستوں کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے انہیں اعتراض ہے۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ اس کیس کی آخری سماعت کب ہوئی تھی، جس پر حامد خان نے بتایا کہ آخری سماعت 13 جون 2022 کو ہوئی تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ چیف جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن نے بینچ میں شمولیت سے انکار کیا۔ میں نے کسی کو بینچ سے نہیں ہٹایا۔ چیف جسٹس نے اس کیس میں بینچ کی تبدیلی پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون 2023 کی روشنی میں یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ پہلے اس بینچ میں کون کون سے ججز تھے؟ وکیل حامد خان سے انہوں نے سوال کیا، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے یہ کیس سنا تھا۔ بینچ میں جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر عالم خان میاں کیل اور جسٹس سید سجاد علی شاہ شامل تھے۔ چیف جسٹس نے بتایا کہ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہم اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہتے، باقی ججز ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ میں نے بینچ سے کسی کو نہیں ہٹایا۔ بینچوں کی تشکیل اتفاق رائے یا جمہوری انداز میں ہو رہی ہے۔ موبائل ہاتھ میں اٹھا کر ہر کوئی صحافی نہیں بن جاتا۔ صحافی کا بڑا رتبہ ہے۔ موبائل اٹھا کر صحافی بننے والوں کو سوچنا چاہیے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر پر فیصلہ آ چکا ہے۔ تھوڑا جمہوریت کا زمانہ آ گیا ہے۔ ہم جمہوریت کی طرف گامزن ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی جمہوریت ہے۔ چیف جسٹس نے حامد خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بینچ میں موجود کسی رکن پر اعتراض تو نہیں۔ اس پر حامد خان کا کہنا تھا کہ انہیں کسی رکن پر اعتراض نہیں۔ وکیل حامد خان نے کہا کہ جمہوریت اس وقت مشکل میں ہے۔ چیف جسٹس نے حامد خان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ شوکت صدیقی نے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سے تقریر ان کی جو تقریر تھی اس کو پوری پڑھنا چاہیں تو پوری پڑھیں یا چیدہ چیزیں پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ دیں۔ حامد خان نے شوکت صدیقی کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ جو تھا وہ پڑھ کر سنایا اور بتایا کہ ان کے سائل کو کہا گیا کہ اگر آپ ان کی خواہش کے مطابق انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز یا فیض حمید جو اس وقت ڈی جی سی تھے، میجر جنرل تھے ISI میں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کی خواہش کے مطابق میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف کے خلاف فیصلہ سنا دیا تو آپ کو نومبر کی بجائے ستمبر میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دیا جائے گا۔ جس پر چیف جسٹس نے حامد خان کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں تو اس کو آپ کو پارٹی بنانا چاہیے۔ اگر آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم
انہیں بھی سنیں، ہو سکتا ہے وہ آ کر مان لے اور ہو سکتا ہے وہ آ کر اپنا کوئی موقف پیش کرے۔ میرا اصول ہے کہ جن پر الزام لگا اس کو بھی سنو، ہو سکتا ہے وہ الزامات کو تسلیم کر لے۔ اگر کسی شخص کو فریق نہیں بناتے تو اس شخص کا نام مت لیجیے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تباہی یہ ہے کہ ہم شخصیات کو برا نہیں کہتے اور ادارے کو برا کہتے ہیں۔ ادارے تو وہی رہتے ہیں، ادارے کو لوگ چلاتے ہیں۔ اداروں میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، کبھی بھی عدالت میں کچھ بھی بول دیتے ہیں، بعد میں فیصلہ لکھنے میں احتیاط کرتے ہیں۔ جمال خان مندوخیل نے کہا کہ انہوں نے استفسار کیا کہ آپ کا الزام ایک شخص پر ہے یا ادارے پر؟ اس پر حامد خان نے کہا کہ میں نے متفرق درخواست میں فیض حمید اور ISI کے بریگیڈیئر کا گھر آنے کا ذکر کیا ہے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جب آپ کا الزام ایک فرد پر ہے تو اسے فریق تو بنائیں۔ حامد خان نے کہا کہ فیض حمید اور ایک بریگیڈیئر نے ان کے موکل سے ملاقات کی۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا دو شخصیات یا پورے ادارے پر الزام لگا رہے ہیں؟ جس پر الزام لگائیں اس کو پارٹی تو بنائیں، وہ دو شخصیات کو پارٹی کیوں نہیں بنایا؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ادارے تو نہیں بولتے، کسی شخصیت کے ذریعے بولتے ہیں۔ حامد خان کا کہنا تھا کہ میرا موقف تھا کہ اوپن ٹرائل کریں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو کارروائی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، جن شخصیات پر الزام لگایا ہے ان کو پارٹی کیوں نہیں بنایا؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ میرا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کسی پر الزام لگائیں تو اس کو پارٹی بھی بنائیں، ہم مفروضوں پر تو نہیں کیس چلائیں گے۔ اگر کسی پر الزام لگتا ہے، یہاں صحافی بھی بیٹھے ہیں، انہیں منع تو نہیں کر سکتے، وہ کل کو وہ رپورٹ جا کر کریں گے اور کل کو ان کا نام اخبار میں آ جائے گا۔ ناظرین، یہ تو ابھی 1 گھنٹے سے زیادہ کی کارروائی ہے اور لمبی چوڑی، اس کو میں ادھر ہی سٹاپ کرتا ہوں۔ جبکہ تیسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پھر اسلام آباد جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور بینچ کا حکم تھا اس کے مطابق پھر شوکت عزیز صدیقی نے بعد ازاں آج ہی اپنی درخواست میں ترمیم کرتے ہوئے اور جو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور جو کراچی بار ایسوسی ایشن ہے انہوں نے اپنی درخواستوں میں ترمیم کرتے ہوئے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فیصل مروت اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ طاہر وفائی سمیت دیگر افراد کو انہوں نے پارٹی بنایا ہے۔ تقریباً 10 افراد یا ادارے یا شخصیات ہیں جو بھی ہیں ان کو پارٹی بنایا گیا ہے۔ جو شوکت صدیقی ہیں انہوں نے وزارت دفاع سیکرٹری وزارت دفاع کے توسط سے پارٹی بنایا ہے، وزارت دفاع کو سیکرٹری کے توسط سے۔ تو ناظرین، یہ اب کل سماعت کے لیے یہ کیس مقرر ہے، 10:30 بجے اس کی سماعت ہوگی اور بس توقع یہی ہے کہ 2 4 5 10 منٹ میں اس پر سماعت کریں گے اور پھر اس پر جو مدعا علیحان ہیں ان کو نوٹس جاری کیے جائیں گے اور پھر 15 جنوری کے بعد دوبارہ کیس کی سماعت ہوگی۔ امید ہے ناظرین کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ کل کو دوبارہ یہ کیس بھی ہے، اس کے علاوہ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں مس کنڈکٹ کہہ لیں یا کرپشن کے الزامات اور دیگر جو بھی چیزیں ہیں ان پر کارروائی ہو رہی ہے، اس کے خلاف 3 رکنی بینچ کل 11 بجے سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے وہ ہیں جسٹس جو ہیں وہ اور وہاں سے آئے ہوئے اور تیسرے جو جسٹس ہیں مس مسرت ہلالی، وہ اس کیس کی سماعت کریں گے، جسٹس جمال خان مندوخیل اور مس مسرت ہلالی۔ یہ 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کارروائی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو صبح رپورٹ کریں گے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اور میرا YouTube چینل آپ نے سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ شکریہ۔